यहाँ हम इस वीडियो में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस के महराज के मौके पर सैर करवाई गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ अंबिया इकराम को उनकी इमामत करवाई, तो क्या अंबिया इकराम को उनकी कब्रों से ज़िंदा करके वहाँ जमा किया गया था? अगर आप YouTube देखते हैं या फेसबुक देखते हैं तो बराह करम हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फॉलो कीजिए ताकि इस तरह की कीमती मालूमात आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर होते रहें। सही अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि बैतुल मक़दस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी तवील हदीस में बयान किया कि मैंने देखा अंबिया इकराम की बड़ी जमात वहाँ मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम को खड़े हुए नमाज पढ़ते हुए देखा और आप अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को खड़े हुए नमाज पढ़ते हुए देखा। तो लोगों में सबसे ज़्यादा उनसे मुशाबा उर्वा बिन मसऊद अस्सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खड़े हुए नमाज़ पढ़ते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा उनकी मुशाबहत तुम्हारे नबी से है, यानी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद हैं। उसके बाद नमाज का वक्त आया तो मैंने इमामत करवाई। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नकल किया है, हदीस नंबर 172 पे। और दूसरी दलील इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। फिर आपने इधर उधर देखा तो तमाम अंबिया इकराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज अदा कर रहे थे। इमाम अहमद ने इसे रिवायत किया है लेकिन उसकी सनद में कुछ कमज़ोरी है, ताहम पहली मुस्लिम की रिवायत इसके लिए शाहिद है। नंबर 2, उलमा इकराम का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान की तरफ जाने से पहले थी या वापसी पर आपने नमाज पढ़ाई। इन दोनों में से पहला मौक़िफ़ राजे है। चुनांचे हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अय्याद रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि इस बात का एहतमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की बैतुल मक़दस में जमात करवाई और फिर उनमें से वो सब आसमानों पर चले गए जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर देखा। और ये भी एहतमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आसमान से वापसी पर नमाज पढ़ाई और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मक़दस उतर आए। ताहम ज़्यादा इसी बात का इम्कान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैतुल मक़दस में आसमान पर जाने से पहले नमाज पढ़ाई। तीसरी बात ये कि हर मुसलमान के लिए यह अक़ीदा रखना बेहद ज़रूरी है कि बरज़ख़ी ज़िंदगी में दुनियावी ज़िंदगी का तर्ज़ हयात लागू नहीं होता और अगर शहदा की बरज़ख़ी ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ कामिल है तो फिर तमाम अंबिया इकराम की ज़िंदगी कामिल तरीन होगी। इसलिए एक मुसलमान को बरज़ख़ी ज़िंदगी के बारे में ईमान रखना चाहिए और चाहिए कि उसकी कैफ़ियत व हकीकत के बारे में किताब व सुन्नत से हट कर कोई बात ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में शहीदों की ज़िंदगी के बारे में, शहदा की ज़िंदगी के बारे में फ़रमाया है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए उन्हें हरगिज़ मुर्दा न समझो, वो तो ज़िंदा हैं जो अपने परवरदिगार के यहाँ से रिज़्क़ पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह का उन पर फ़ज़ल हुआ उससे वो बहुत खुश हैं और उन लोगों से भी खुश होते हैं जो उनके पीछे हैं और अभी तक उनसे मिले नहीं। उन्हें न सिर्फ कुछ खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। अल्लाह ताला का उन पर जो फ़ज़ल और इनाम हो रहा है इससे वो खुश होते हैं और अल्लाह ताला यकीनन मोमिनों का अजर ज़ाय नहीं करता। आले इमरान की आयतें 169 से 171 तक आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। इसी तरह अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए किराम
اپنی قبروں میں برزخی زندگی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسے ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں روایت کیا ہے، اور کتاب کے محقق نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اسی طرح شیخ البانی نے بھی اسے سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح عون المعبود میں بھی صاحب نے نقل کیا ہے۔ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں برزخی زندگی کے ساتھ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور عبادات گزاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ نیز وہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی حاجت نہیں رکھتے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں خصوصی ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے۔ نیز قرآن مجید میں شہداء کے بارے میں واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ وہ برزخی زندگی کے ساتھ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے ان کی زندگی کے جسموں کے ساتھ۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ بالاولا یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح رہے کہ اس حدیث میں جو زندگی انبیاء کرام کے لیے ثابت ہے یہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے برزخی زندگی کے بارے میں کیفیت اور دنیاوی زندگی میں اس کو تشبیہ دینا، یہ بغیر تشبیہ دیے بغیر ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں ہر مسلمان کی ذمہ داری اور فرض یہ ہے کہ احادیث میں ذکر شدہ باتوں پر منعن اعلان لانا چاہیے، اور ان میں قیاس اور رائے کے ذریعے کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے بھائی کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو بتائیے کہ وہاں پر انبیاء اور رسل نے جو نماز پڑھی تھی وہ کیسی نماز پڑھی تھی۔ اب جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ اب جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ ہم بیان کر کے صوفیوں کی طرح سے اپنے دین کو، بھائیوں میرے اب کیا کہوں، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال جیسے کہ کچھ بدعتی لوگ ایسا کرتے ہیں، یہاں شیخ نے بھی یہی کہا کہ جیسے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی حقیقی زندگی جیسی ہے، آپ کھاتے پیتے اور اپنی بیویوں سے شباشی بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ برزخی زندگی ہے، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چوتھی بات، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس میں انبیاء کرام کی روحوں اور جسموں دونوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، یا صرف روحوں کے ساتھ جسموں کے ساتھ نہیں؟ اس بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ انبیاء کرام کے جسم اطہر کو آسمانوں میں دیکھا جانا الجھن کا باعث ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک تو زمین پر قبروں میں ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ انبیاء کرام کی روحوں نے ان کے جسموں کی شکل دھار لی، یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ اس رات انبیاء کرام کے اجسام مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام عیاں کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کی غرض سے لائے گئے ہوں۔ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ملاقات انبیاء کرام کی روحوں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے جسموں کی صورت دھاری ہوئی تھی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ انور روح اور بدن سمیت آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم اس کے بارے میں بھی راجح قول یہی ہے کہ ان کا حکم بھی باقی انبیاء کرام والا ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام والا نہیں۔ چنانچہ سب انبیاء کرام کے بدن قبروں میں اور ان کی روحیں آسمانوں میں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو ان کے حقیقی جسموں کی شکل اپنانے کی طاقت دے دی تھی۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن رجب سمیت دیگر اہل علم نے راجح قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات آسمانوں میں دیکھا، آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پر، یحییٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر، یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر، ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر، ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام
کو چھٹے آسمان پر اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان ترتیب الٹ بھی سکتی ہے، تو یہ حقیقت میں انبیاء کرام کی روحوں کو ان کے جسموں کی صورت دی گئی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا ہے بعض اہل علم نے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے وہیں جسم دیکھے جو قبروں میں دفن تھے، تو یہ بالکل غیر مناسب بات معلوم دیتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھی آسمان میں دیکھا وہ حقیقت میں ان انبیاء کرام کی روحیں تھیں ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ انہیں آسمانوں پر جسم سمیت اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی موقف کو ابو الوفا ابن عقیل نے راجح قرار دیا ہے، جیسے کہ ان سے حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ معراج کی رات انبیاء کرام کی حالت کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، کیا دیگر انبیاء کرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے ان کے جسموں سمیت وہاں لے جایا گیا؟ ان انبیاء کرام کی روحیں وہیں رہتی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان کی روحوں کو جسموں کی شکل دے دی گئی تھی، جیسا کہ ابو الوفا ابن عقیل نے واضح لفظوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدن چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ہو یا کسی اور کا بھی، بدن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ خصوصیت روح کی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا، پھر انہیں بیت المقدس میں دیکھا، پھر انہیں چھٹے آسمان پر دیکھا، تو یہ جگہ کی بار بار تبدیلی صرف موسیٰ علیہ السلام کی روح کے لیے تھی، آپ کے بدن کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام کے بدن قبروں میں ہیں سوائے عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام کے۔ نیز آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر انہیں چھٹے آسمان پر دیکھا، حالانکہ دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت تھوڑا تھا، تو یہ بدن کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف روح کے لیے ہی ممکن ہے۔ فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح ترین موقف یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف روح کے ساتھ خاص ہے، جسموں کا اس میں کوئی دخل نہیں ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، تو اس کے بارے میں درج ذیل صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جسموں کے ساتھ نماز ادا کری، اس کے لیے تمام انبیاء کرام کے جسموں کو قبروں میں جمع کیا گیا اور پھر دوبارہ ان کے جسموں کو قبروں میں لوٹا دیا گیا اور روحیں آسمانوں پر چلی گئی۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ یہ معاملہ صرف روحوں کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ملاقات آسمان پر پہلے ہو چکی تھی۔ اب یہاں یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ آسمان کی طرف زندہ اٹھائے جانے کا معاملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، انہیں زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ کہنا کہ دنیا دیگر تمام انبیاء کرام کے اجساد مطہرہ کو بھی روحوں سمیت آسمانوں پر لے جایا گیا، اس بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ یہ بات بہت سے دلائل سے متصادم بھی ہے، کیونکہ انبیاء کرام قیامت قائم ہونے تک اپنی قبروں میں رہیں گے۔ چنانچہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد انہیں دفن کرنے کا یہ مطلب لینا کہ انبیاء کرام کے جسد مطہر قبروں میں ہیں تو یہ اصل کے مطابق ہے، جبکہ دوسرے موقف والوں کا کہنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کے لیے انبیاء کرام کو قبروں سے اٹھایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، پھر آسمان پر ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے لیے لازمی طور پر کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے، لیکن غور کرنے پر جو دلیل ملتی ہے وہ اس بات سے بالکل
الٹ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس بارے میں متقدمین اور متاخرین اہل علم کے دو موقف ہیں، واللہ اعلم۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ دراصل ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز قرآن و سنت میں ثابت ہے ہم اس پر اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں۔ ہم قیل و قال پر اور لوگوں کے، صوفیوں کے، بدعتیوں کے اس طرح کے فضول باتوں پر الجھ کر ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملنا چاہتے ہیں جو عقیدہ انبیاء اور رسل، سلف صالحین کا اور ائمہ اسلام، مجتہدین اور محدثین کا رہا ہے، سلف صالحین کا رہا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کا شمار مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان کے ساتھ، ان کے زمرے میں ہمیں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔